वर्ल्ड वॉर टू में नाज़ी जर्मनी की U-1206 नामी सबमरीन नॉर्थ सी में छुपी हुई थी। नीचे समुंदर का खौफ और ऊपर पहरा देते हुए ब्रिटिश प्लेन्स का। इसी मोमेंट पर सबमरीन के कैप्टन ने टॉयलेट इस्तेमाल करते हुए उसका गलत वॉल्व खोल दिया। चंद सेकंड्स में समुंदर का पानी वेसल के अंदर भरकर बैटरीज के अंदर चला गया और क्लोरीन गैस बनना शुरू हो गई। मजबूरन सबमरीन को सरफेस पर लाना पड़ा, जहां ब्रिटिश नेवी और एयर फोर्स सख्त पहरा दिए हुए थी। उन्होंने देखते साथ ही सबमरीन को तबाह कर दिया और सारे क्रू मेंबर्स को कैदी बना डाला। समुंदर की गहराई में 200 मीटर नीचे सबमरीन्स के लिए गलती की जर्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं होती। एक छोटी सी भी गलती मौत का पैगाम बन जाती है। कहते हैं सबमरीन्स का असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनका अपना दिमाग होता है। उनकी दुनिया सिर्फ स्टील का एक ट्यूब होती है जो समुंदर से कई 100 मीटर नीचे छुप कर चल रही होती है। ऊपर पानी का बोझ, नीचे मौत का सन्नाटा और बीच में इंसान। इसके अंदर रहने वाले क्रू दिनों नहीं बल्कि महीनों तक पानी के अंदर रहते हैं। 2024 में HMS वेंजिस ने पूरे 200 दिन तक समुंदर के अंदर रहकर नया रिकॉर्ड बना लिया। पर यहाँ सवाल उठता है कि 7 महीने से भी ज़्यादा सबमरीनर्स समुंदर की गहराई में कैसे रहते हैं। खाना, पानी और सबसे बढ़कर ऑक्सीजन की कमी को कैसे पूरा किया जाता है। समुंदर की गहराई में टॉयलेट और दूसरे वेस्ट का क्या किया जाता है। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए जैसे U-1206 के साथ हुई तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। किस्तनामा की वीडियोस में खुश आमदीद। नाजरीन, अक्सर लोग सबमरीन को एक लग्जरी वेसल समझते हैं जहां कंफर्ट की हर चीज़ मौजूद हो, पर असल में समुंदर की गहराई में बाकी दुनिया से कटा रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर बेशक आप एक 5 स्टार स्वीट में ही मौजूद क्यों ना हो, हकीकत में सबमरीन किसी कॉफिन से कम नहीं होती। ये एक तंग ट्यूब जैसे होती है जिसका काम ही समुंदर की गहराई में छुप कर तैरना है। अंदर जगह इतनी तंग होती है कि 2 लोग मुश्किल से एक जगह पर चल सकें। हम बात कर रहे हैं नेवी सबमरीन्स की, जो देखने में तो काफ़ी बड़ी लगती हैं, लेकिन उसी के अंदर इंजन भी होता है, कई महीनों का सामान भी और हैरत अंगेज तौर पर 130 से भी ज़्यादा क्रू मेंबर्स के लिए जगह भी। कंपैरिजन के लिए बताता चलूँ कि जहां एक नॉर्मल प्रिजन सेल में कैदी के पास 80 स्क्वायर फीट तक जगह होती है, वहीं सबमरीन में एक क्रू मेंबर सिर्फ 20 स्क्वायर फीट तक की जगह को एंजॉय कर सकता है। तो अगर यूं कहा जाए कि सबमरीनर्स मिशन पर नहीं बल्कि 6-7 महीनों की कैद में जाते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। यहाँ प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हर शख्स की प्राइवेट स्पेस सिर्फ उसके कंधों तक होती है। हर वक्त किसी न किसी का कंधा एक दूसरे से टकरा रहा होता है। और यहीं से शुरू होता है सबमरीनर्स का पहला चैलेंज, क्लोस्ट्रोफोबिया। ये एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें तंग जगहों पर इंसान खौफजदा हो जाता है, पैनिक अटैक होते हैं और हार्ट बीट तेज हो जाती है। दिमाग सही से काम नहीं करता और इस कंडीशन में जो फैसले लिए जाते हैं वो भी अक्सर गलत साबित होते हैं। नेवी की सिलेक्शन के प्रोसेस में क्लोस्ट्रोफोबिया को बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हल्के से भी असरात जाहिर होते हैं तो कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबमरीन लाइफ का सबसे पहला चैलेंज आपकी नींद होती है। अगर आपके पास सोने के लिए अपना प्राइवेट बेड है तो आप खुश नसीब हैं, क्योंकि सबमरीनर्स में प्राइवेट बेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये बंक कॉफिन जैसे टाइट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसमें इंसान सिर्फ लेट सकता है, बैठना भी मुमकिन नहीं। सबमरीन के बेड पर लेटना कब्र में सोने से कम नहीं है। USS मिजोरी जैसी सबमरीन्स में 135 क्रू मेंबर्स होते हैं, जबकि बेड्स सिर्फ 94, मतलब एक बेड को अलग अलग सेलर्स शेयर करते हैं। यहाँ एक सिस्टम होता है जिसे हॉट बंकिंग कहते हैं। एक सेलर जब अपनी ड्यूटी के लिए उठता है तो उसी वक्त किसी और की ड्यूटी ख़त्म होती है और वो उसी गर्म बेड में घुस जाता है। यानी यहाँ बेड कभी ठंडा ही नहीं होता। सोचें, यहाँ नींद भी आपकी अपनी नहीं है, वो शिफ्ट सिस्टम का हिस्सा होती है।
سب مرینز میں دن رات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ کئی سو میٹر سمندر کے نیچے ہوتی ہے جہاں سورج کی روشنی پہنچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انسان کا سلیپنگ سائیکل نیچرل سلیپ سائیکل سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہاں ہر کسی کو آرٹیفیشل سلیپ سائیکل بنانے پڑتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے لوگ اتنے عرصے تک ایک ہی جگہ پر بند ہوں تو ان کو کھانا کہاں سے ملتا ہوگا۔ سب مرین جب مشن پر نکلتی ہے تو اس میں 20,000 kg تک کھانے کا سامان لوڈ کیا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ سب مرین میں اس سامان کے لیے کوئی خاص سٹوریج نہیں ہوتی بلکہ پوری سب مرین میں سارا کھانا پھیلا دیا جاتا ہے۔ بیڈز کے نیچے کوریڈور پر سارا سامان پھیلا دیا جاتا ہے اور کرو ممبرز ان کے اوپر لٹرلی چل رہے ہوتے ہیں۔ شروع کے کچھ دن فریش فروٹس، سبزیاں اور ملک پروڈکٹس دستیاب ہوتے ہیں۔ ان کو شروعاتی ہفتوں میں کنزیوم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پورا کرو کینڈ اور فروزن فوڈ پر گزارا کرتا ہے۔ پر سب مرینز پر کھانا سب سے اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ کھانا ہی ایک ایسی چیز ہے جو کئی سو میٹر نیچے کرو کا مورال بڑھائے رکھتا ہے۔ سب مرین میں اگر کھانا بورنگ ہو جائے تو ڈپریشن بڑھ سکتی ہے، اس لیے کچھ لمبے مشنز پر آئس کریم مشینز بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی اسٹیک نائٹس بھی۔ یہاں پراپر کچنز اور شیفز ہوتے ہیں پر حادثات کو کم رکھنے کے لیے جتنی بھی کوکنگ ہوتی ہے وہ الیکٹرک سٹیو اور اوونز میں ہوتی ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ نارملی دن میں 3 میلز کھائی جاتی ہیں لیکن سب مرینز میں ٹوٹل 4 میلز ہوتی ہیں: بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر اور آخر میں مڈ ریٹس۔ یہ مڈ ریٹ میل آدھی رات کے بعد سرو کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب مرین کے اندر کا ماحول انتہائی سٹریس فل ہوتا ہے جس کی وجہ سے کرو ممبرز کی باڈی عام انسان سے زیادہ کیلوریز برن کرتی ہے۔ انہیں سستی سے بچانے کے لیے ایک ایکسٹرا میل ایڈ کی جاتی ہے اور دوسرا جس شفٹ کی ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے ان کے لیے بیچ میں مڈ ریٹ میل ہی انرجی کا واحد سورس ہوتی ہے۔ اور اب آتا ہے سب سے حیرت انگیز پارٹ، آکسیجن۔ سطح سمندر سے کئی سو میٹر نیچے کوئی ونڈو نہیں ہوتی جس کو کھول لیا تو فریش ایئر اندر آ گئی۔ یہ لٹرلی ایک سیلڈ میٹل ٹیوب ہوتا ہے۔ تو پھر سب مرینرز کے لیے فریش آکسیجن کہاں سے آتا ہے؟ اتنے عرصے تک آکسیجن سلنڈرز سب مرین میں رکھنا رسکی بھی ہوتا ہے کیونکہ آکسیجن ایک فلیمیبل گیس ہے۔ اسی لیے سب مرین میں الیکٹرولائسس کا ایک شاندار نظام نصب ہوتا ہے۔ سمندر کے نمکین پانی کو توڑ کر اس میں سے آکسیجن کو الگ کیا جاتا ہے اور بچنے والی ہائیڈروجن گیس کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ہر انسان روزانہ 600 لیٹر آکسیجن استعمال کرتا ہے۔ اگر 130 کرو ممبرز ہوں تو سب مرین میں لگے سسٹم کو روزانہ 78,000 لیٹر آکسیجن پروڈیوس کرنی پڑتی ہے۔ یہ بالکل ایک انڈر واٹر اسپیس اسٹیشن کا سسٹم ہے۔ اگر سسٹم فیل ہو جائے تو کرو ممبرز چند منٹوں میں ہی سانس کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ اور سب مرین میں صرف آکسیجن بنانا ہی کرو کی زندگی کے لیے کافی نہیں۔ انسان جب سانس لیتا ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ریلیز کرتا ہے۔ اب اگر ایک طرف سے آکسیجن بن رہی ہے جو کہ کنزیوم بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھی بن رہی ہے جسے کوئی کنزیوم نہیں کر رہا تو اس صورت میں ہوا میں ایک امبیلنس بن جاتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس 10% سے بھی زیادہ ہو گئی تو یہ خطرے سے ہرگز خالی نہیں۔ اس لیے ماڈرن سب مرینز میں کاربن ڈائی آکسائڈ اسکربرز لگے ہوتے ہیں۔ سب مرین کی ہوا کو ایک ٹاور سے گزارا جاتا ہے جس میں امائن نامی لیکوڈ سپرے کیا جاتا ہے۔ یہ کیمیکل ہوا میں سے صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کر لیتا ہے، لیکن اگر یہ سسٹم فیل ہو جائے تو ایمرجنسی کی صورت میں سوڈا لائم یا لیتھیم ہائیڈروکسائڈ کے کینسٹر جگہ جگہ رکھے جاتے ہیں۔ جب ہوا ان کینسٹر سے گزرتی ہے تو کیمیکل کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرتا ہے اور اسے سالڈ کاربونیٹ میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہوتا تو صرف ایمرجنسی کے لیے ہے کیونکہ ایک بار کینسٹر بھر گیا تو وہ کچرا بن جاتا ہے اور پھر اسے ڈسپوز کرنا ایک نیا مسئلہ بن جاتا ہے۔ سب مرین میں کھانا پکانے سے لے کر شاور لینے تک اور لانڈری سے لے کر پینے کے پانی تک تازہ پانی کا ہونا بہت ضروری ہے۔
پر جس پانی میں وہ تیر رہی ہے وہ سارا نمکین پانی ہے۔ اسی پانی کو ڈسٹیلیشن یعنی بھاپ بنا کر صاف کرنا یا پھر ریورس آسموسس کے ذریعے فلٹر کیا جاتا ہے۔ نیوکلیئر سب مرینز میں چونکہ انرجی کی کوئی کمی نہیں ہوتی، تبھی اس میں ڈسٹیلیشن کا طریقہ اپنایا جاتا ہے، جبکہ ماڈرن سب مرینز میں ہائی ٹیک فلٹرز لگے ہوتے ہیں جو سمندر کے پانی میں سے نمک کو الگ کر کے تازہ پانی تیار کرتے ہیں۔ پانی یہاں بے شک بنایا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو استعمال کرنے کے لیے سخت رولز ہوتے ہیں۔ یہاں کسی کو شاور کے لیے 15 منٹ نہیں ملتے، بلکہ ایک سب مرینر کو صرف 60 سیکنڈ کے لیے شاور استعمال کرنا ہوتا ہے۔ سمندر کے بیچ رہنے کے باوجود ایک سب مرین پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستی ہے۔ سب مرین میں کچرا باہر نکالنا بھی ایک بہت بڑا ٹیکنیکل چیلنج ہوتا ہے۔ سب مرین پانی کے اتنے پریشر تلے ہوتی ہے کہ ایک سوراخ بھی ہوا تو سمندر کا پانی سیلاب کی طرح اندر آ جائے گا، ٹھیک ویسے ہی جیسے U1206 کے ساتھ ہوا۔ تو پھر ٹوائلٹ ویسٹ سے لے کر ویسٹ واٹر کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے؟ ٹوائلٹ ویسٹ پہلے سینیٹری ٹینک میں جمع ہوتا ہے۔ جب یہ ٹینک بھر جاتا ہے تو انتہائی طاقتور پمپس کا استعمال کر کے اس ویسٹ کو سمندر میں ہی ڈسپوز کر دیا جاتا ہے۔ یہ پمپس سمندر کے پریشر سے زیادہ پریشر لگاتے ہیں۔ اس دوران والز کا صحیح سیکوینس میں کھلنا بہت لازمی ہوتا ہے۔ اگر باہر کا وال پہلے کھل گیا اور اندر کا بعد میں، تو سمندر کا پانی سب مرین کے اندر بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ سولڈ ٹریش کی بات کی جائے تو اس کو کمپیکٹ کر کے اسٹیل کنٹینرز میں پیک کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ٹارپیڈو کے ذریعے اس کو باہر لانچ کر دیا جاتا ہے۔ باقی سارا کام تو مشینز سنبھال لیتی ہیں، لیکن انسان کا کیا؟ کہتے ہیں یہاں انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا خود کا دماغ ہوتا ہے۔ مہینوں تک سن لائٹ نہیں، فیملی کانٹیکٹ نہ ہونے کے برابر، ایک جیسی سمیل، ایک جیسی دیواریں اور ایک جیسے ہی چہرے، کرو ممبرز ڈپریشن، انگزائٹی اور کلسٹروفوبیا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سب مرین میں ایک چھوٹی سی بھی آرگیومنٹ کافی خطرناک بن سکتی ہے۔ اس لیے یہاں دن اور رات کا پیٹرن بنانے کے لیے سب مرین میں دن کی لائٹس کا رنگ نیچرل لائٹ جیسا ہوتا ہے اور رات کو لائٹس ریڈ ہو جاتی ہیں، تاکہ مائنڈ کو سگنل ملے کہ اب رات ہو چکی ہے۔ پر جو بھی ہو، کرو کو اسی کنڈیشن میں زندگی اور موت کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اکتوبر 1944 میں USS ٹینگ نامی سب مرین کی طرف سے ایک ٹورپیڈو میزائل فائر کیا گیا، لیکن کیلکولیشن میں چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ ٹورپیڈو فائر تو ہوا، لیکن گھوم کر اسی سب مرین سے جا لگا جس نے اسے فائر کیا تھا۔ U1206 کا ٹوائلٹ انسیڈنٹ ہو یا SS ٹینگ کا اپنا ہی ٹورپیڈو، یہ حادثات ہمیں بتاتے ہیں کہ سب مرینرز کی زندگی صرف دشمن سے لڑنا نہیں، بلکہ ہر پل اپنے ہی دماغ، اپنی ہی مشین اور اس خاموش سمندر سے لڑنا ہے جہاں غلطی کی سزا صرف موت ہے۔ امید ہے قسط نامہ کی یہ ویڈیو آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔